दोहा जानी उठो, कॉलेज जाना है आपको। मिसेज ईना कब से दोहा को उठा रही थी, जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओह मम्मा क्या है, उठ रही हूँ, ये बस थोड़ा और सोने दें। दोहा बस बहुत हुआ, जल्दी उठो, नीचे पापा वेट कर रहे हैं आपका। मिसेज ईना तो बस अपनी स्वीट बेटी को देखती ही रह गई थी। अच्छा मैं जा रही हूँ, नाश्ता लगाने जल्दी आओ। वो रूम से चली गई थी। उफ उठो दोहा, वरना आज मिस नादिया नहीं छोड़ेगी, टेस्ट भी मुकम्मल याद नहीं। वो रोने जैसी शक्ल बना के खुद से ही बातें करने लगी, फिर उठ के लिबास पकड़ा और वॉशरूम में चली गई। दोहा शायद खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। 20 साल उम्र, दरमियाना कद, गोरी रंगत, कुदरती सुर्ख होंठ, गहरी काली आंखें और कमर तक आते घने स्याह रेशमी बाल। हद करती है आपकी बेटी, मजाल है खुद से उठ के कभी कॉलेज जाए। हाँ हाँ, मिस्टर फारूक शाह हंस पड़े थे। बस करें यार, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं आप। फारूक साहब मोहब्बत से बेटी की साइड ले रहे थे। अभी मिसेस हिना कुछ कहती, सामने से दोहा आ रही थी। आते ही अपने पापा को प्यार से हक किया, उन्होंने भी प्यार किया। एक ही लाडली बेटी थी इनकी। देखा पापा, मामा को ना पता कौन सी दुश्मनी है मुझसे। बस कर दो, दोनों बाप बेटी मेरे पीछे पड़ जाते हो। सुबह ही सुबह जल्दी सुबह से नाश्ता करो और आप अपने ऑफिस और अपने कॉलेज जाएं। इससे पहले कि वो दोनों शुरू होते, मिसेस हिना ने इन्हें चुप करवा दिया। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो मेरा बच्चा, फिर आपको कॉलेज ड्रॉप करना है। ओके पापा, आप जल्दी से आ जाना आज दोनों घर। क्यों, खैर है बेगम? जी खैर है, बस आज रात आपकी बहन के घर जाना है, खाने पे शाजिया की कॉल आई थी। सच मामा, आज हम पुप्पो मी की तरफ जाएंगे। जी बेटा जी, आप जल्दी करो। ओके, अल्लाह हाफिज। दोहा की एक ही पुप्पो थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। मिसेस शाजिया की जान थी दोहा, इनकी बेटी नहीं थी कोई, इसलिए दोहा में सबकी जान थी। शाह बख्श सारा बख्श शाह की पसंद की शादी थी। इनके दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। फारूक शाह, शाजिया शाह। फारूक शाह की शादी इनके माँ बाप की पसंद से इनकी चचाजाद बेटी हिना शाह से हुई थी, और शाजिया शाह की शादी इनके बाबा के दोस्त के बेटे सैयद मुस्तफ़ा शराजी से। फारूक शाह और मिसेज हिना की एक ही बेटी दोहा फारूक शाह थी। दोहा बहुत खूबसूरत, 20 साल की हसीन प्यारी मासूम सी लड़की थी। सैयद मुस्तफ़ा और मिसेज शाजी का एक बेटा था, सिद्धार्थ मुस्तफ़ा, जो 27 साल का, बहुत खूबसूरत, संजीदा, गुस्से का तेज, मगरूर इंसान, गोरा रंग, मजबूत कसरती जिस्म, चूड़े शाने, 6 फुट से निकलता कद, गहरी काली आंखें जिनमें एक सख्तपन भी था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मॉम? हाथ ने अपनी माँ का हाथ प्यार से चूमा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा कैसा है? मिसेस शाजिया ने प्यार से अपने बेटे का माथा चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह मॉम, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दें। वही अभी कुछ मुझे प्यार मिलेगा, फिर ये सीन सिर्फ आप दोनों का है। पीछे मुस्तफ़ा साहब आते हुए बोले थे, जिनको वो लोग भूल ही गए थे। हाँ हाँ माम, डैड जेलिस हो रहे हैं। दोनों माँ बेटा हंस दिए थे। चलो फ्रेश हो जाओ, आप लोगों के लिए मैं खाना लिखवाती हूँ। और हाँ, आज भाई आ रहे हैं रात को खाने पर, मैंने इनको कॉल करके बुलवाया है, तो आप लोग भरकर पर ही रहना। ओके। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने, मैं दोहा बेटी को बहुत याद कर रहा था। अब आती कम है, और यहाँ हाँ मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ इसको। हाथ तो अपने रूम में चला गया था, इसे पता था आज रात इसकी अच्छी नहीं होगी। मिस जंगली बिल्ली जो आ रही हैं, सिद्धार्थ मुस्तफा शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून है। इनकी फैक्ट्रीज का नेटवर्क है, जिसे मिलकर दोनों बाप बेटा चला रहे हैं। दोहा आज रात की तैयारी कर रही थी और आज बहुत खुश थी। अपनी पुप्पो मम्मी और बड़े पापा के पास जो जा रही थी। दोहा मुस्तफ़ा साहब को बड़े पापा कहती थी, वो दोनों ही इससे बहुत प्यार करती थी। वो जलाद भी होगा कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, तंग किसे करूँगी। नहीं, दोहा ही अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। दोहा खुद से ही बातें कर रही थी। ये इसकी आदत थी खुद से बातें करना, लेकिन किसी को ये आदत बहुत पसंद थी। दोहा इससे अनजान थी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो मम्मी, कैसी हैं आप? अब बड़े पापा कैसे हैं? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। दोहा आते ही शुरू हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अब याद भी नहीं करती हमें। मिसेस शाजिया ने मिलते ही अपने दुख सुनाए थे। सही कहा बेगम, अब तो हमारी बेटी हमसे मिलने भी नहीं आती है। वो आप लोग भी ना, मैं आती हूँ आप लोग नहीं आते, और आपको पता है ना पढ़ाई जान नहीं छोड़ती। अरे हम लोगों से भी तो मिले, हम भी हैं। फारूक साहब ने अपने होने का यकीन दिलाया, जो इनको भूल गए थे। हाँ, सब हंस पड़े थे। अरे आओ भाई आओ, तुम लोगों को कैसे भूल सकते हैं। फिर सब प्यार से मिले। हाथ बेटा कहाँ है? मिसेस हिना ने पूछा। हाँ वो अपने रूम में है, जाओ दोहा से बुलाओ, कहो मामू मामी आए हैं। जी अच्छा, जाती हूँ। दोहा को तो जैसे मौका चाहिए था यहाँ से भागने का। वो सीधा ऊपर चली गई हाथ के रूम में, बाकी सब बातों में लग गए थे। दोहा जैसे ही रूम में आई, पूरा खाली था। मतलब वो वॉशरूम में था। दोहा यही सोच रही थी कि वापस जाए। वो वॉशरूम से निकला तो सामने देखा दोहा अपनी ही सोचों में गुम थी। हाथ इसके बहुत नज़दीक जाकर पीछे से इसके कान के करीब जाके आराम से बोला, तुम कब आई? दोहा इसकी आवाज़ सुनकर अचानक पलटी थी।
آج جو بہت نزدیک کھڑا تھا اس کے ٹکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے۔ دوحہ جلدی سے پیچھے ہی، ہاتھ تو اس کے چہرے کے رنگ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوحہ کا شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے دل کی سپیڈ ہی تیز ہو گئی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کے بولی، آپ کو نیچے سب بلا رہے ہیں۔ اوکے آتا ہوں، تم جاؤ۔ وہ سنجیدہ سا بولا تھا اور وہ جلدی سے بھاگ گئی تھی نیچے۔ اف، نیچے پہنچ کے بہت گہرا سانس لیا اس نے، جیسے روک کے رکھا تھا۔ اف، لگتا ہے کسی دن ان کی وجہ سے میرا دل باہر نکل آئے گا، وہ سوچتی شرما کر سب کے پاس چلی گئی تھی۔ السلام علیکم مامی، کیسے ہیں آپ لوگ کافی دنوں بعد آئے ہیں۔ ہاتھ نے نیچے آتے ہی سلام کیا۔ اس کی نظریں دوحہ پر تھی جس نے اسے دیکھتے ہی شرم سے چہرہ پھیر لیا۔ ویسے وہ ہاتھ سے اتنا نہیں ڈرتی، لیکن جب وہ قریب سے بات کرتا تھا تو اس کا یہی حال ہوتا تھا، جیسے ہاتھ بہت انجوائے کرتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں، گھر تو آتے نہیں کبھی ماما ممی سے ملنے۔ مسز ہینا نے شکایت کی بھرپور اس سے ماتھا چوما تھا۔ فاروق شاہ بھی اس سے بہت محبت سے ملے تھے۔ مسز شازیہ نے کہا، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں چلے، بہت بھوک لگی ہے۔ دوحہ کو تو یہاں سے بھاگنے کا موقع چاہیے تھا، وہ ہاتھ کی نظروں سے گھبرا رہی تھی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہاں بھی چلو، میری بیٹی کو بھی بھوک لگی ہے۔ سب ہنس کے چلے گئے۔ ڈرائنگ ٹیبل پر سبھی نے بہت اچھے سے کھانا کھایا، کافی دیر تک باتیں کی۔ دوحہ کو اگنور کیا جس کا ہاتھ نے بعد میں بدلہ لینے کا سوچا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ صبح دوحہ سو کے دیر سے اٹھی، رات کافی تھک گئی تھی۔ فریش ہو کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ جب رات والا سین یاد آیا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ اوف اللہ، ایک تو پتہ نہیں انہیں قریب سے بات کرنی کیوں ہوتی ہے، دور سے بھی بات کر سکتے ہیں نا۔ اوف، دوحہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، اس کی عادت تھی خود سے باتیں کرنا۔ اس کی یہ عادت ہاتھ کو بہت پسند تھی۔ اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ اتنے کیوٹ سے فیس بناتی تھی، لیکن وہ اسے کہتا نہیں تھا ورنہ محترمہ کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ اور کو کال کرتی پھر رات والا سین بتاتی۔ اور دوحہ کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ ہیلو دوحہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، آج رات گھر میں پھوپھی امی کی طرف گئی تھی، بہت کچھ ہے بتانے کو۔ وہ ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ اچھا بابا، سانس تو لیتی تھی۔ اوکے اوکے کہہ کر کال کاٹتی تھی تھوڑی دیر بعد۔ ہاں بولو جلدی سے، اس سیلاب کے بارے میں کیا ہوا؟ کل رات ہوت باتیں شروع ہو گئی۔ ہم دوستوں کو ہمیشہ سے ایک بات کی جلدی ہوتی ہے، اگلے کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ جلدی سے ہمیں بتا دے۔ یہی دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سنو پھر ان کی پرابلم سالو کرو۔ اچھا آرام سے بتاتی ہوں یار، پھر جو رات ہوا سب حور کو بتا دیا۔ مجھے اب اتنی شرم آ رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں، میرا دل باہر آ جائے گا۔ واہ یار، کیا رومانٹک سین تھا، کاش میں بھی وہاں ہوتی۔ کیا تم نے اس کو بتا دیا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ یار نہیں، میں اس سوالات کو بتاؤں تاکہ میرے سر پر چڑھ جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں؟ یار پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے شاید ہاں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو پسند ہے نہیں۔ وہ اداسی سے بولی تھی۔ اچھا نہ پریشان ہو، وہ جو بھی کرتا ہوگا دیکھ لینا۔ اور اپنے دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کا یہی بول دیا۔ اچھا سنو، کل ٹیسٹ کی تیاری کیا ہے یا نہیں؟ اور نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا تو وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ یار میں تو اس سلاد کے چکر میں بھول ہی گئی، ایک تو پڑھائی نہیں ہوتی، اوپر سے اس کا سوچ کے ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، مل کے کرتے ہیں۔ اوکے۔ پھر دونوں اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ ہاتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کے سیکرٹری شان آفس کا ڈور کھول کر اندر بولا، سر آپ کی میٹنگ ہے آج مسٹر بلاغ کے ساتھ۔ ہاتھ اس کی آواز سن کر گردن موڑ کے بولا تھا، اوکے ساری تیاری ہو گئی، تمہیں پتہ ہے مجھے آدھے کام پسند نہیں۔ وچ یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی غصہ دیکھ کر شان ڈر خوف سے بولا، جی سر۔ جلدی سے بول کے روم سے نکل گیا۔ وہ سیٹ سے اٹھا، آگے بڑھ کے روم سے نکلا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی سحر انگیز تھی کہ جو دیکھے مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ اونچا لمبا کسرتی بازو، ورزشی جسم، گوری رنگت پر گرے آنکھیں اس کی شخصیت میں اور نکھار ڈالتی تھی۔ سارے آفس کے لوگ اس کے خوبصورت شخص کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سیدھا میٹنگ روم میں چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی میٹنگ میں کامیاب ہوا۔ دوحہ روم میں بیٹھی تھی جب اس کی ماما آئی۔ ماما آپ آئیں، بیٹھیں، مجھے بلاتی۔ کوئی بات نہیں میری جان، اچھا برتاؤ کر رہی ہے میری بیٹی۔ اف کچھ نہیں ماما، بور ہو رہی ہوں، آپ مجھے ایک بہن بھائی دیتی نا۔ مسز ہینا ہنستی، بس بیٹا آپ ہی کی ہماری قسمت میں لکھی تھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ ماما کی گود میں سر رکھ لینا، اس نے مسز ہینا اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جو بات کہنے آئی تھی وہ بول دی۔ سچ ماما، میں پھوپھی امی کے گھر رہوں گی، وہاں کتنا مزہ آئے گا۔ پھر وہ ایک دم اداس ہو گئی تھی۔ آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی ماما؟ میری جان بس ایک مہینے کی بات ہے، آپ کے بابا کا کام ہے، ورنہ ہم اپنی بیٹی کو چھوڑ کے کیسے جاتے؟ آپ جانتی ہیں نا آپ کا کالج ہے، ورنہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جاتے، پیپر ہونے والے ہیں، آپ کے لاسٹ ایئر ہے کالج میں، آپ جانتی ہیں دل لگا کر پڑھنا، اس لیے ہم آپ کو پھوپھی امی کے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں سے پڑھ لینا۔ اوکے؟ انہوں نے پیار سے ساری بات سمجھا دی۔ اوکے، پر آپ لوگ جلدی آنا، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ اتنی تو سمجھدار تھی کہ اپنے بابا کے کام کو سمجھتی۔ گڈ نائٹ۔ پیار سے دوحہ کا گال چوم کے ماما چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ پھوپھی امی کے گھر جانے کا سوچتے ہوئے سو گئی تھی۔
ہیلو آپا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سب کیسے ہو؟ میری بیٹی کیسی ہے آپا؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ اچھا آپا، آپ سے بات کرنی ہے، آپ بولو کیا بات ہے؟ وہ آپا، میں کچھ دن بزنس کے کام سے دبئی جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، تو ہینا کو بھی ساتھ لے کر مجھے وہاں جانا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ میں اور ہینا سوچ رہے تھے کہ دوحہ کو آپ کے گھر بھیج دیں، اس کے پیپر ہونے والے ہیں، آخری سال ہے، اس کو آپ کے ساتھ خوش بھی رہتی ہے، ہاتھ بیٹا بھی اسے پڑھا دے گا، اس کے پیپر نہ ہوتے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ فاروق صاحب نے اپنا سارا مسئلہ بتا دیا تو بہن کو انہیں پتا تو وہ خوش، دوحہ بھی خوش ہو گئی، اور بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا بس پڑھائی کی وجہ سے۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس کا گھر ہے، میں صبح ہاتھ کو بھیج دوں گی۔ اوکے آپا، اللہ حافظ، اب میں پریشان نہیں ہوں، وہ آپ کے ساتھ جو ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کے کال کاٹ دی تھی۔ اس وقت وہ لوگ ایئرپورٹ پر تھے۔ اچھا اللہ حافظ، آپ کا خیال رکھیے گا میری بیٹی کا، فاروق صاحب نے مسز شازیہ سے مل کر کہا۔ مصطفیٰ صاحب مسز شازیہ آئے تھے ان کو چھوڑنے، آرام سے جائیں بھائی صاحب، مصطفیٰ صاحب نے مل کر کہا۔ دوحہ میری جان، پھپھو امی کو تنگ نہیں کرنا، آرام سے رہنا، دل لگا کے پڑھنا، مسز ہینا نے پیار کرتے ہوئے بیٹی کو کہا۔ پھر فاروق صاحب ملے۔ میرا بچہ اپنا خیال رکھے، ہم جلدی آئیں گے۔ بیٹی کو پیار سے گلے سے لگایا، دوحہ بس رو رہی تھی، پہلی بار اپنے ماں باپ سے دور رہنے والی تھی، جو اوپر آ کے جلدی آنے کا کہا۔ پھر سب مل کر چلے گئے، دوحہ واپس اپنی پھپھو امی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ ہاتھ ساتھ نہیں آیا تھا، اس کو اپنے آفس میں کچھ کام تھا۔ یہ تمہارا روم ہے، کچھ چاہیے تو بتانا۔ اچھا میری جان، تم آرام کرو، رات کا کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ نہیں پھپھو امی، بس میں تھک گئی ہوں، آرام کروں گی، دوحہ نے مسکرا کر کہا۔ آرام کرو، میں چلتی ہوں، آج تو تھک گئی، میں اس جلال سے بھی بات نہیں کروں گی۔ آیا نہیں ساتھ، دوحہ اداسی سے سوچ رہی تھی، اور آج ہاتھ کو بہت مس کر رہی تھی، خود سے ہی باتیں کر کے سو گئی۔ رات کھانے کی میز پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، امی ماموں واپس چلے گئے۔ بعد میں کھانا کھاتے پوچھا، جی بیٹا تمہارا پوچھ رہے تھے، آج وہ آفس میں کام زیادہ تھا۔ بیگم، دوحہ بیٹی کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھایا اس نے؟ نہیں وہ سو رہی ہے، میں نے کہا فوزیہ اسے بلا کے لاؤ۔ کیا دوحہ یہاں ہے؟ وہ نہیں گئی کیا ماموں کے ساتھ؟ ہاتھ کو نہیں پتا تھا، اسے لگا پوری فیملی گئی ہے ان کی۔ نہیں بیٹا، اس کے پیپر ہیں، تبھی بھائی نے کہا یہیں رہے گی، اور ہاں فاروق نے کہا تم اسے پڑھانا، اس کا لاسٹ ایئر ہے کالج کا، بس اسی چیز کی کمی تھی، محترمہ کو شوق نہیں پڑھنے کا، اور تیاری کرواؤ، حد ہے۔ ہاتھ خود سے ہی بڑبڑایا، السلام علیکم، دوحہ نے آتے ہی سب کو سلام کیا، ہاتھ کو اگنور کیا، وہ ناراض تھی اس لیے۔ وعلیکم السلام، نیند پوری ہوئی میری بیٹی کی؟ پھپھو امی نے مسکرا کے پوچھا۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، مصطفیٰ صاحب نے پیار سے کہا اس نازک سی گڑیا کو۔ مصطفیٰ صاحب کو دوحہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا، کیا کرتی قسمت اس کے ساتھ۔ میرا ہو گیا، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ مس دوحہ، آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پلیز جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر اوپر آؤ، اپنی بکس لے کر اسٹڈی روم میں، ہاتھ کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ہاتھ کے اس طرح سے کہنے پر اس کو دکھ ہوا، لیکن خود کو سنبھال لیا اس نے۔ مصطفیٰ صاحب مسز شازیہ کو بھی اچھا نہیں لگا ہاتھ کا ایسے بات کرنا۔ اچھا میری بیٹی کیا کھائے گی؟ میں خود لیتی ہوں، اس نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں یاد اتنا روٹ کیوں ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کھانا کھاتے ہیں کے بعد روم میں آئی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ جاؤں یا نہیں، اللہ کیا کروں، ایک تو اتنے غصے والے ہیں، بندہ جانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ دوحہ کچھ نہیں ہوگا، تیرے غلط جگہ دل لگا ہے تیرا بھی۔ وہ رونے جیسی شکل بنا کے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، پھر ہمت جمع کر کے اپنی بکس لے کر روم سے نکل آئی۔ اس نے اسٹڈی روم کے باہر کھڑی ہو کر ذرا نوک کیا، یس کم، اس کی روبدار آواز آئی۔ دوحہ کو بھی جان نکل رہی تھی، پھر آرام سے اندر آئی۔ آج نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سر نیچے کیے کھڑی تھی، اور اب سیٹ پہ آرام سے سیدھا ہو کے بیٹھا ہے۔ اس کی کلاس جو لینی تھی، اسے پتا تھا وہ پڑھائی میں کتنی اچھی ہے۔ بیٹھو، جلدی سے اپنی بکس کھولو۔ اس نے معصوم بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بکس نکالی۔ اس نے اس کی نوٹ بک چیک کی، گڈ، یہ لو سارے سوال یاد کرو، کل ان کا ٹیسٹ لوں گا۔ آج نے اس کی سب بکس میں سے آدھے آدھے سوال نکال کر دیے۔ اس نے دوحہ کی سانسیں رک گئی، اتنے سارے سوالوں کے جواب یاد کرنے تھے، مطلب آج وہ پکا مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ ہاتھ کب سے اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اسے پتا تھا وہ اتنے سوال کبھی یاد نہیں کر پائے گی۔ اف اللہ، اب ہم کیا کریں، کاش ماما بابا ہمیں چھوڑ کر ہی نہ جاتے۔ بہت سے ہی باتیں کرنے لگی تھی، اس کی اب واقعی جان نکلنے والی تھی۔ اتنے سوال کون یاد کرتا ہے، اس نے خود سے کہا تھا، لیکن ہاتھ کب سے اسے دیکھ کر سنتا اور بولا، تمہیں پڑھنا ہے یا پھر رونا ہے؟ ہاتھ نے پوچھا، اس کے آنسو باہر آنے کو تھا، اب وہ خود کو سنبھال کے بمشکل بول پائی، یہ بہت سوال ہیں، تھوڑے کم کر دیں پلیز، اسے بہت معصومیت سے کہا۔ اس کیوٹ فیس کو دیکھ کر اسے تھوڑا سا رحم آیا تھا۔ اوکے یہ 10 سوال ہیں، اب کوئی سوال نہیں، اس نے گور کے کہا، اور اب چپ کر کے ہمت سے پڑھنے لگی۔ ہاتھ کبھی اسے دیکھتا کبھی اپنا آفس کا ورک کرتا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوال کیے، پھر آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہاتھ اپنے روم میں بیٹھا دوحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ نہیں تھا اسے پسند نہیں تھی، لیکن اس کا بچپنا ہاتھ کو پسند نہیں تھا۔ اسے لڑکیاں اچھی لگتی تھی جو نخرے کریں، اسے میچور لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ ہاتھ کو دوحہ اسے پسند کرتی تھی، چاہتا ہے دوحہ زندگی میں آئے تو وہ میچور ہو جائے، پر وہ جانتا تھا دوحہ کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اوپر سے اس کی امی نے کہا تھا کہ اس کی بہو دوحہ ہی بنے گی، اور یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کریں، وہ دوحہ میچور ہو جائے۔ صبح سب کھانے کی میز پر ناشتہ کر رہے تھے، ہاتھ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم، ہاتھ بیٹے نے جلدی سے ناشتہ کرنے لگا، اور اس کہیں جلدی جانا ہے؟ بیٹا آرام سے کھاؤ، مسز شازیہ نے کہا۔
امی مجھے جلدی جانا ہے، ایئرپورٹ کوئی آنے والا ہے۔ جی بابا، وہ منت آ رہی ہے۔ دوحہ کب سے خاموش بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ ہاتھ کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ خود ہی سوچنے لگی یہ منت کون ہے جس کے لیے ہاتھ ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کر رہا تھا۔ اچھا منت آ رہی ہے، بتایا نہیں بھائی صاحب نے، مصطفیٰ صاحب بولے۔ منت ان کے بہن کی بیٹی تھی، وہ لوگ لندن میں رہتے تھے۔ ہاتھ پڑھائی کے لیے باہر گیا تھا، انہیں کے گھر پہ رکا تھا۔ ہاتھ اور منت کی اچھی دوستی تھی، دونوں ایک ہی عمر کے تھے۔ اچھا بیٹا تم دوحہ کو کالج چھوڑنے جانا، لیکن بابا میں لیٹ ہو جاؤں گا، مسز شازیہ نے کہا۔ عاد ان کا اشارہ سمجھ گیا۔ چلو بیٹا جلدی کرو، آج آپ کا پیپر ہے، دعا پڑھنی ہے۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا، دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاتھ اسے کالج چھوڑ کے سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ دوحہ جیسے ہی کالج کے اندر آئی ہور باغ کے اس کے پاس آئی تھی۔ دوحہ یار کہاں گم ہو، پیپر یاد ہے نہ؟ تھوڑی دیر میں پیپر شروع ہوگا۔ دوحہ کی تو سوچ ابھی بھی منت میں لگی تھی، عاد اس کے لیے اتنا خوش کیوں تھا؟ ہور نے دوحہ کو ہلا کے پوچھا۔ دوحہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ہور کے ہلانے سے ہوش میں آئی۔ ہاں ہاں بولو کیا ہوا؟ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو۔ ہاں یار بس پریشان ہوں۔ کیوں کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ اور پیپر تو یاد ہے نا؟ ہاں پیپر یاد ہے، راز اس جلاد نے ساتھ بیٹھ کے یاد کروایا۔ اچھا پھر پریشان کیوں ہو؟ یار ہور وہ دوحہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اسے اب رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پہ۔ وہ ہور کے گلے لگ کے رو پڑی۔ ہور تو گھبرا گئی، اس کا اس طرح رونا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوحہ یار ہوا کیا ہے بتاؤ، مجھے کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر انکل آنٹی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ کچھ بتاؤ۔ پورا بھی پریشان ہو رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ دوحہ اسے ہچکیوں سے رو کے بتا رہی تھی، رات سے صبح تک سب کچھ اس کو بتا دیا۔ اچھا رونا بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہور کو بہت افسوس ہوا، دکھ بھی اپنے دوست کے لیے، غلط جگہ دل لگا لیا تھا اس نے۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ سو کر کے بول رہی تھی، ایسے کرتے وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ چلو ہم بعد میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اس جلاد اور لڑکی کا بھی۔ چلو بھی پیپر دو، ورنہ پتہ ہے نا جلاد کا ہور نے اس کا سارا دھیان ہٹانے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اپنا پیپر اچھے سے کرے۔ اوکے چلو سوری، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ اور پاگل ہم دوست ہیں، نو سوری نو تھینکس اوکے۔ دوحہ ہور کی بات پہ مسکرا دی تھی۔ چلو ہاتھ منت دور سے ہاتھ ہلا کے بولی تھی۔ آج جو اس کے انتظار میں تھا سیدھا دیکھا وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ ہاتھ کیسے ہو؟ وہ آتے ہی ہاتھ کے گلے لگ گئی تھی۔ ہاتھ کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی پر چپ رہا۔ چلیں، اس نے سامان اٹھا کے رکھا اور کہا ہاں چلو۔ منت ایک خوبصورت لڑکی تھی لیکن وہ ذات خیال کی تھی، ڈریسنگ بھی اس کے خیالوں کے جیسی ہی تھی۔ دوحہ کی فیملی بھلے آزاد تھی لیکن اس کے کپڑے اس کے اخلاق بتاتے تھے۔ ہاتھ کو بھی دوحہ کی یہ بات پسند تھی، اس نے کبھی غلط کپڑے نہیں پہنے تھے۔ ہاتھ منت کو گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا، وہ سیدھا کالج جا رہا تھا دوحہ کو لینے۔ دوحہ جو کب سے ہاتھ کے انتظار میں تھی، اسے لگا شاید وہ بھول گیا ہے، اسے لینے نہیں آئے گا۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی، اس کے سامنے گاڑی آ کے رکی۔ دوحہ نے جلدی سے سر اٹھا کے دیکھا، وہ ہاتھ تھا، وہ اسے لینے آیا تھا۔ وہ اس بات پہ خوش ہو گئی تھی کہ ہاتھ اسے لینے آیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ دوحہ ہاتھ نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، وہ دونوں چپ تھے، شاید بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دوحہ باہر دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی ہاتھ کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اس سے بات نہیں کرتا ٹھیک سے؟ پھر خود ہی ہمت کر کے بولی آپ کی کزن آ گئی ہے۔ ہاتھ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، وہ وائٹ یونیفارم میں سر پر دوپٹہ لیے میک اپ سے پاک چہرہ ایک پل کو اسے دیکھتا رہ گیا، پھر جلدی ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ سامنے دیکھ کے جواب دیا ہاں گھر پہ ہے۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ دوحہ خوش ہوئی، ہاتھ اس سے بات کر رہا ہے، وہ بھی آرام سے۔ بہت اچھا ہوا، میں نے سارے سوالیات بھی کیے تھے۔ گڈ، ہاتھ نے کہا۔ گاڑی اب گھر میں آ گئی تھی، دونوں گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے تھے۔ دوحہ اندر آ کے سیدھا صوفے پر گر گئی۔ دوحہ کے گھر آتے سلام کرنے سے پہلے ہاتھ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ سوری وہ ہم، ارے بیٹا چھوڑو، تھک گئی ہے، مسز شازیہ نے جلدی سے بات بنائی، ورنہ انہیں اپنے بیٹے کا پتہ تھا کبھی غصے میں تیز نہ ہو جاتا۔ ہاتھ اسے غصے سے گور کے چلا گیا۔ مامی یہ کون ہے؟ منت اوپر سے آتے ہی پوچھنے لگی۔ اس نے دوحہ کو پہلی بار دیکھا تھا، اسے دوحہ بہت خوبصورت لگی، پھر سوچا ہاتھ سے قریب ہے، یہ کیا کر لے گی؟ یہ ہے دوحہ میرے بھائی کی بیٹی۔ دوحہ یہ منت ہے، سو بتایا تھا نا ہاتھ کی کزن۔ جی پوپا ممی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ میں اچھی ہوں۔ اوکے میں روم میں جا رہی ہوں، تھک گئی ہوں، رات کو ملتے ہیں۔ اوکے آپ آرام کریں، میں بھی چاہ رہی ہوں چینج کرنے۔ ہاں بیٹا جاؤ، پھر کھانا کھا کے سونا، رات کو پڑھنا ہے آپ کو۔ جی دوحہ منت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اتنی ڈریسنگ اتنے عجیب لگا۔ بہت خیر مجھے کیا، اسے کہتی روم میں چلی گئی۔ آج ہاتھ کی بات سے دکھ بہت ہوا تھا اسے۔ دوحہ بکس لیے اپنے روم سے نکلی، اسٹڈی روم میں جا رہی تھی، آرام سے روم میں آ گیا، وہ بھی بیٹھی تھی۔ منت وہاں آ گئی۔ ہاتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاتھ کے سامنے آ کر بولی۔ ہاتھ اسے دیکھتے سیٹ سے اٹھا۔ کچھ کام تھا آفس کا، تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاتھ نے آرام سے پوچھا تھا اس سے۔ دوحہ کو لگا اس کی موجودگی بھول گئے ہیں دونوں، بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے؟ ہاں یار میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں، مجھے گھما لاؤ یار۔ اوکے کل چلتے ہیں۔ نہیں یار پلیز پلیز، منت نے معصوم بن کر کہا۔ اوکے، ہاتھ نے مسکرا کر کہا۔ دوحہ تو اسے دیکھتی رہ گئی، اس نے اس کی پڑھائی کا نہیں سوچا، اسے اب اور برداشت نہیں ہوا۔ اس سے پہلے وہ جاتی ہاتھ نے پوچھا دوحہ تم بھی چلو؟ ہاتھ پلیز ہم لوگ چلتے ہیں نا، اس کو پھر کبھی لے جائیں گے۔ دوحہ کچھ کہتی سے پہلے منت نے اپنی بات کیا آپ لوگ جاؤ،
ہم پھر چلے جائیں گے، مجھے پڑھنا ہے، صبح میرا پیپر ہے، وہ کہتی روم میں چلے گی۔ ہاتھ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، وہ حیران تھا۔ دوحہ نے باہر گھومنے سے منع کیا، وہ بھی گھومنے کی شوقین تھی، لیکن ہاتھ کو منت کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ چلیں، ہاں چلو۔ ہاتھ اپنی سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ دوحہ روم میں آ کر بیڈ پر اوندے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں باہر لے جاؤ تب ہمیں منع کر دیتے ہیں۔ وہ رونے کے بیچ خود ہی سے گلہ کر رہی تھی۔ آج وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہاتھ نے منت کی، بہت گھمایا، شاپنگ کروائی، لیکن ہاتھ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے حد چین تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بار بار دوحہ کی یاد آ رہی تھی، اس کا دھیان اس کی طرف ہی جا رہا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا اس نے پڑھائی کی ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، شاید ناراض ہو۔ وہ سوچیں آ رہی تھی پر خود پہ ضبط کیا۔ منت پلیز جلدی کرو یار، میں تھک گئے ہوں۔ اچھا چلو باقی کل اوکے۔ ہاتھ شکر کر کے وہاں سے نکلتا 1 بج گیا تھا، اس کا مطلب سب سو رہے تھے، گھر خاموش تھا۔ دونوں اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ہاتھ روک کے پاس والے روم کے دروازے کو دیکھا۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا اسے دیکھ لوں، پھر سوچا سو رہی ہوگی، ابھی گیا تو ڈر جائے گی۔ اپنے خیال کو جھٹک کر وہ اپنے روم میں آ گئے۔ دوحہ صبح جلدی اٹھ کے اپنی تیاری کی، پھر نیچے آئی۔ مسز شازیہ ناشتہ کر رہی تھیں۔ مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحہ کا موڈ خراب ہے، رات ہاتھ نے اسے پڑھایا نہیں، وہ منت کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ بیٹا جلدی سے ناشتہ کرو، آج ہم آپ کو چھوڑنے جائیں گے اوکے؟ مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحہ آج اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اوکے، وہ ہلکا سے مسکرا کر بولی۔ اس کا واقعی آج موڈ نہیں تھا ہاتھ کے ساتھ کالج جانے کا، رات بھی تو اس نے اسے نہیں پڑھایا۔ السلام علیکم مام ڈیڈ۔ ہاتھ فریش ہو کر آفس کے لیے تیار ہے۔ چلیں بڑے پاپا، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ دوحہ نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ اب جانے کو اٹھی تو ہاتھ سے ناراض تھی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں چلو بیٹا، آپ بیگ لے کر آؤ، میں باہر گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب نے کہا۔ وہ باہر نکل گئے۔ ہاتھ کو تو سمجھ نہیں آیا آج وہ بابا کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ مام ڈیڈ کیوں جا رہی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاتھ کو پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا دوحہ کا اس کے ساتھ نہ جانا۔ بیٹا تمہارے پاپا نے کہا آج وہ چھوڑ دیں گے، مسز شازیہ نے کہا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ مام۔ ہاتھ نے کہا جلدی سے نکل گیا، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دوحہ نے آج بات نہیں کی، اس کو اگنور کیا۔ ارے بیٹا ناشتہ تو کر لو صحیح سے، پیچھے مسز شازیہ کہتی رہ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا صبح صبح؟ ہاتھ نے دوحہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، دوحہ نے زبردستی کا مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ہاتھ نے مصطفیٰ صاحب کو بھیج دیا تھا، وہ دوحہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے کالج چھوڑنے خود آیا۔ دوحہ نے کچھ نہیں کہا، اسے صرف دکھ تھا۔ ساری رات پڑھا نہیں پایا، ہاتھ واقعی شرمندہ تھے، اسے خود پہ غصہ تھا، اس نے انہیں رات کو پڑھایا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں رات کو کال کر کے پوچھا تھا۔ دوحہ حیران بھی تھی، وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اسے خوشی بھی ہوئی، اب وہ سکون میں تھی۔ تھوڑی بات چیت کے بعد ہاتھ اور اس کا موڈ صحیح ہوا، پھر اسے کالج چھوڑ کے وہ خود آفس چلا گیا تھا۔ پورا آج بہت خوش ہوں، دوحہ خوشی سے بولی۔ ارے واہ، آج میری دوحہ خوش ہے، خیر تو ہے، کہیں رشتہ پکا تو نہیں ہو گیا ہاتھ بھائی سے؟ اور دوحہ کا شرماتا چہرہ دیکھ کے ہنس پڑی۔ پتہ نہیں یار میری شادی سے ہوگی یا نہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ میری جان اداس کیوں ہوتی ہو، دیکھنا تم اس کی ہی دلہن بنو گی۔ اچھا بتاؤ خوش کیوں ہو؟ آداب سے بات کرتے ہیں اب آرام سے پیار سے، دوحہ بول کے خود ہی شرما گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو میری دوست خوش ہے نا؟ پور بھی خوش تھی دوحہ کو لے کے۔ اچھا انکل کب آئیں گے؟ وہ لوگ 2 دن میں آ جائیں گے، میں ان کو بہت مس کر رہی ہوں۔ پھر سے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اداس ہوئی۔ پھر کچھ باتیں کی دونوں نے۔ اچھا دن گزر گیا دوحہ کا۔ رات کو سب نے خوش مزے سے کھانا کھایا، دوحہ ہاتھ کا موڈ بھی اچھا تھا۔ منت اپنی کسی دوست کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی ڈنر پہ۔ پھر تھوڑی باتیں کی اور سب اپنے روم میں چلے گئے۔ دوحہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ لان میں چلی گئی تھی ہوا کھانے۔ آج کل موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کیا بات ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ دوحہ لان میں واک کر رہی تھی۔ جب ہاتھ پیچھے سے آ کر پوچھنے لگا، دوحہ نے اسے دیکھا، پھر دل میں سوچا پوچھ سے تو ایسے جیسے میری فکر ہو۔ نیند نہیں آ رہی، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاتھ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جا رہا تھا سونے، تمہیں دیکھ کر یہیں آ گیا۔ ناراض ہوں مجھ سے؟ ہاتھ نے رک کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دوحہ کی سانس اٹک گئی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دوحہ نظریں جھکا کر بولی۔ میں سوچ رہا ہوں، ہاتھ مزید قریب ہوتے لگا۔ دوحہ ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی تھی، تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں؟ ہاتھ کو اس کا گھبرانا اچھا لگ رہا تھا، آج اس سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ اس کو پتہ نہیں کیوں وہ خود کی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، دوحہ کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ حیران تھی، ہاتھ کا یہ رخ دیکھ کے وہ کب اس سے اس طرح بات کرتا تھا مجھ سے؟ ہاتھ ایک قدم پھر آگے بڑھا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، دوحہ نے دوبارہ ایک قدم پیچھے لیا۔ پھر چلیں؟ ہاتھ کو مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں، اتنا تو وہ جانتا تھا وہ کبھی اس وقت نہیں چلے گی۔ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، دوحہ نظریں جھکا کر بولی۔ جلدی سے گھر کے اندر بھاگ گئی، پیچھے ہاتھ اس کی یہ حالت دیکھ کر کہکا لگایا۔ دوحہ روم میں آ کر گہرا سانس لیا۔ اف لگتا ہے میں کسی دن مر جاؤں گی، دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہہ رہی تھی، پھر ہاتھ کا سوچ کے شرما گئی تھی۔ بیڈ پہ جا کے لیٹ کے آنکھیں بند کیا۔ اب اس کے خواب تو صرف عادیہ پہ شروع تھے، اسی پہ ختم۔
ہاتھ کو اب دوحا کی عادت ہونے لگی تھی اور اب اس سے کبھی ناراض اور کبھی خود مستی میں خود ہی سوچ کے مسکرایا بھی جانے لگا تھا۔ سامنے سے منت آ رہی تھی، اس کو رات دیر تک لڑکیوں کا واہی رہنا پسند نہیں تھا، یہ بات جانتی تھی، لیکن اس کا کہا اثر ہوتا تھا۔ وہ تو باہر سے آئی تھی۔ منت یہ کون ہے؟ ٹائم ہے گھر آنے کا؟ یہ لندن نہیں ہے، وہ مزید غصے میں بولا تھا۔ پلیز آپ، تم جانتے ہو مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنا باہر اچھا لگتا ہے، اور ہاں اتنی بھی لیٹ نہیں ہوں، 12 بجے ہیں۔ منت بیزاریت سے کہہ کر روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے بھی اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ دوحا نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی تھی سے اب اس کو احساس ہو رہا تھا دوحا کتنی الگ ہے سب سے۔ وہ اس کا سوچتا ہوا مسکرا کر روم میں چلا گیا تھا۔ السلام علیکم مام۔ ہاتھ تیار ہو کر نیچے آیا جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، مسز شازیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ بیٹا شام کو جلدی آ جانا، فاروق بھائی آ رہے ہیں، ان کی فلائٹ رات کی ہے، وہ لوگ رات یہیں پہ رہیں گے۔ مصطفیٰ صاحب بولے جی بابا۔ ہاتھ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ حیران تھا، دوحا نے رات کو تو نہیں بتایا اس کو۔ دوحا منت خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ دوحا تو خوش تھی، اس کے ماں باپ آ رہے تھے۔ منت تو رات سے ہاتھ سے ناراض تھی۔ اس نے سوچا ہاتھ خود ہی بات کرے اس سے۔ پھر سبھی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ہاتھ دوحا کو اس کے کالج چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ مصطفیٰ صاحب آفس، مسز شازیہ اپنے کام میں لگ گئی۔ منت اپنے دوستوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ اس کی یہ عادت گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ تم نے بتایا نہیں ماموں آ رہے ہیں؟ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دوحا بہت حیران ہوئی۔ وہ پوچھ ایسے رہا ہے جیسے وہ ہر بات اس کو بتاتی ہو۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ دوحا نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ایسی کیوں بات کر رہا ہے؟ اس کو برا لگا تھا اس کے نہ بتانے سے۔ ہاتھ کی شکل دیکھ کر دوبارہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ہاتھ نے اسے ہنستے دیکھا تو اپنا غصہ بھول کر مسکرا دیا۔ پھر اس کو کالج چھوڑ کے خود آفس چلا گیا تھا۔ کیا سچ میں مجھے یقین نہیں ہو رہا آج تم سے اس طرح بات کر رہا ہے، ناراض بھی ہو؟ خیر تو ہے۔ حور ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا دوحا سے ایسے بات کر رہا تھا۔ حور بس کر دو، ہم اس لیے نہیں بتایا کہ تم ہنسو۔ دوحا منہ بنا کے بولی۔ سے آتے ہی حور نے سب بتا دیا تھا، رات سے صبح تک کی ساری باتیں۔ اب وہ ہنس رہی تھی اس کی باتوں پہ۔ تم خوش ہو نا؟ حور نے اس کے خوبصورت چڑے کو دیکھ کر بولی تو اس میں ہاتھ کی باتیں کرتی تھی، تبھی اس کے چہرے پر ایسی خوبصورت رنگ آتے تھے۔ ہاں بہت یار، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم ہاتھ سے عشق کرنے لگے، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی، اس کو لگتا تھا شاید منت کو پسند کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، اچھا سوچو، حور نے کہا، اور اپنے دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا سنو، ماما بابا آ رہے ہیں، ہم کل گھر چلے جائیں گے تو تم وہاں آنا، اوکے؟ اچھا دیکھتے ہیں، چلو کلاس میں۔ پھر دونوں مسکرا کر کلاس میں چلے گی۔ دوحا نے آج بلیک کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں بلیک کرتا بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اور مسکراتی تیار ہو کر نیچے آئی جہاں سب تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ماں باپ کو لینے جانا تھا۔ چلیں ہم تیار ہیں، دوحا نے کہا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مسز شازیہ نے اس کو پیار سے دیکھا، پھر اس کی نظر اتاری۔ دوحا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ہاتھ کی نظر پڑی اس خوبصورت لڑکی پر ایک پل کو تو اسے لگا وقت ہی رک گیا ہے۔ وہ آج اسے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھ کا تو دل ہی نہیں کیا اس پر نظر ہٹانے کو، پھر خود کو سنبھال لیا۔ بیٹا جی، میری بہو کو نظر لگانی ہے کیا؟ مصطفیٰ صاحب نے شرارت سے مسکرا کر بیٹے کے کان میں کہا۔ ہاتھ پورے دل سے مسکرائے۔ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی نظر نہیں لگتی، اس نے شرارت سے باپ کو کہا۔ پھر دونوں مسکرا کر باہر چلے گئے۔ پیچھے دوحا مسز شازیہ تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پہ تھے۔ ان کے انتظار میں دوحا ساتھ کھڑے تھے۔ جب ہاتھ نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ دوحا جو اپنے ماں باپ کے انتظار میں تھی، اچانک ہاتھ کی آواز اتنی قریب سے آئی تو وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا، شرم سے سرخ ہو گئی۔ شکریہ، اس نے آرام سے کہا۔ حیران بھی ہوئی، آج کل ہاتھ اس سے خود باتیں کرتا تھا، اس طرح وہ اس کے اندر سے اندر بہت خوش ہوتی۔ ایک بات کہوں؟ ہاتھ نے سرگوشی کی۔ جی؟ دوحا گھبرا رہی تھی۔ تم کچھ دن رک جانا، ہاتھ کا دل نہیں کر رہا تھا دوحا جائے، پر ہمیں جانا ہے واپس گھر۔ دوحا حیران ہوئی، ہاتھ اس کو روک رہا ہے اور وہ بھی اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ہاتھ اب کچھ کہتا، مصطفیٰ صاحب نے اس کو بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوحا کے والدین آئے، سب اچھے سے ملے۔ دوحا دیکھ کر رو پڑی، اتنے دن جو دور رہی تھی۔ پھر سب گھر چلے گئے۔ آج رات ان کو مصطفیٰ صاحب کے گھر رکنا تھا، پھر وہ لوگ اپنے گھر جائیں گے۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے۔ منت اپنے روم میں تھی اور ابھی تک سو رہی تھی، باقی سب ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر کیسے کام ہوا آپ کا بھائی صاحب؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی بھائی، الحمدللہ بہت اچھے سے کام ہو گیا، فاروق صاحب نے مسکرا کر بتایا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ پیپر کیسے ہوئے؟ فاروق صاحب بیٹی سے پیار سے پوچھ رہے تھے۔ ہاتھ بیٹھا کب سے دوحا کو دیکھ رہا تھا۔ دوحا کا گھبراہٹ ہو رہی تھی اس کی نظر سے، شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ کو مزہ آ رہا تھا دوحا کی شرم مانے سے۔ بہت اچھے ہوئے بابا، دوحا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر سب نے اچھے سے ناشتہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مسز شازیہ، مصطفیٰ صاحب کا دل نہیں کیا دوحا جائے، لیکن اس کو نہ جانا تھا اور اپنے گھر۔ ہاتھ کو بھی دوحا کا جانا اچھا نہیں لگا، اس کو اب عادت ہو رہی تھی اس کی، لیکن کیا کرتے، جانا تو تھا ہی نہ اس کو۔
دوحہ جب گھر آئی تو کافی بور ہوئی، اس کو سب یاد آ رہا تھا، عاد کا تو سوچتے ہی شرما جاتی، پھر خود کو سنبھال کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی باتیں کی، وہ اپنی چیزیں دیکھی جو وہ لوگ اس کے لیے لائے تھے۔ یہاں ہاتھ روم میں بیٹھا دوحہ کو سوچ رہا تھا، اس کے سوچتے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ جاتی تھی، اس کو گئے کافی دن ہو گئے تھے۔ دوحہ پھر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ گیا تھا، کچھ دنوں میں بیسی کام میں اتنے واپس چلی گئی تھی، اس کے گھر اس آزادی سے گھومنا ہاتھ کو پسند نہیں تھا، تو ہاتھ نے اس کو بول دیا تھا۔ دوحہ کے پیپر ختم ہو گئے تھے، اب وہ سارا دن گھر میں بیٹھی بور ہوتی تھی تو کبھی اور کے ساتھ بات کر لیتی، کچھ دنوں میں اپنے پھپھو امی کی طرف بھی نہیں گئی تھی، اس کو ہاتھ کے سامنے جانے میں شرم آتی تھی، اس لیے اس نے اپنا جانا کم کر دیا تھا۔ مس تو وہ بہت کرتی تھی، پر کیا کرتی بیچاری، مسٹر جلاد کے سامنے جانا بہت خطرہ تھا۔ بیٹا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ کام کر رہا تھا آفس کا جب اس کی ماں اس کے روم میں آئی تھی۔ بیٹا مجھے تمہارے بابا کو لگتا ہے رخصتی کروا دینی چاہیے، دوحہ کا کالج بھی ختم ہو گیا ہے، اب آگے کی پڑھائی ہم کروا دیں گے، انہوں نے پیار سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، اس کو اب دوحہ کی بہت عادت ہو گئی تھی اور اب وہ بہت محبت کرتا تھا، اس سے پھر کیسے کرتا اور انتظار اب۔ چلو پھر یہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی، کل ہی بھائی کو کال کرتی ہوں، پرسوں ہم جائیں گے دلہن لینے سے ہی۔ ان کو اب اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنی تھی، اس کے بچے دیکھنے تھے، ماں باپ کو بچوں کی خوشی دیکھنے میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ دوحہ ہاتھ کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، سب بڑوں کی خوشی سے، لیکن اس نکاح کا سب کو پتا تھا، ہاتھ تک بس دوحہ کو یاد نہیں تھا، تب وہ 8 سال کی تھی۔ ہاتھ 12 سال کا تھا۔ مسز شازیہ کو اپنی بھتیجی بہت پیاری تھی، اس لیے انہوں نے بچپن میں نکاح کروا لیا تھا، اب ان کو جلدی سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ دوحہ کے کالج ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح مسز شازیہ نے کال کر کے یاد کروایا تو وہ لوگ پرسوں دن لینے آ رہے ہیں۔ فاروق صاحب خوش ہوئے، لیکن ان کو لگتا تھا ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، پھر بہن کی ضد کے آگے سے وہ چپ ہو گئے تھے۔ کیا کر رہی ہے میری جان؟ مسز زینہ مسکرا کر دوحہ کے روم میں آئی۔ کچھ نہیں ماما، بور ہو رہے ہیں ہم، اس نے منہ بنا کر کہا، اور آج کل ہاتھ کو بہت مس کر رہی تھی، وہ ملنے بھی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی دوحہ چاہتی تھی۔ لیکن میری جان، ہم نے آپ کو یاد نہیں کیا، مسز زینہ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر کہا۔ ہم نے بھی آپ کو اور بہت یاد کیا، لیکن آپ لوگ ہمیں بھول گئے ہیں، ورنہ اتنے دن نہیں لگاتے، وہ پیار سے ماں کے گلے لگی لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی، مسز زینہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ دوئی جانا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مسز زینہ جو بات کرنی آئی تھی اب وہ کرنے لگی تھی۔ جی ماما بولیں، کیا بات ہے؟ دوحہ اب سیدھی ہو کے بولی تھی، آپ کے پھپھو امی آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں، کل وہ چاہتی ہیں رخصتی ہو جائے۔ دوحہ کو تو جیسے شوق میں چلی گئی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی اور ہاتھ کی شادی، لیکن وہ تو رخصتی پر ہی اٹک گئی۔ دوحہ کی سوالیہ نظر کو دیکھ کر مسز زینہ سمجھ گئی اس کو یاد نہیں اپنے نکاح کا۔ بیٹا بچپن میں آپ کا نکاح ہاتھ سے کروا دیا تھا ہم سب بڑوں نے، تب آپ 8 سال کی تھی، اس لیے آپ کو یاد نہیں، انہوں نے مسکرا کر بتایا تھا۔ تو کیا ہاتھ کو یاد تھا ماما؟ دوحہ کو تو بھی سن سی تھی اپنے نکاح کا سن کے، اور اب ہاتھ کو بھی پتا تھا ان کا بچپن میں نکاح ہو گیا ہے۔ جی بیٹا اس کو پتا ہے، لیکن اس نے تمہیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، وہ اب آپ خود پوچھ لینا اس سے، اوکے؟ کل اچھے سے تیار ہونا، آپ کی پھپھو امی شادی کی ڈیٹ لانے آئیں گی۔ مسز زینہ اس کے سر پر بم پھوڑ کے چلی گئی تھی، پیچھے وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ کیا ہوا اس کے ساتھ نکاح میں تھی، پھر بھی وہ اس سے اتنا دور تھا، بات کم کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو اتنے قریب سے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اندر تک ایک خوشی تھی، مطلب اس نے جس سے محبت کی وہ اس کا محرم تھا۔ اس محبت پاک تھی، سوچ سے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاتھ روم میں بیٹھا کب سے سوچ رہا تھا دوحہ کو پتہ چلے گا تو کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس کے نکاح میں ہے، کہ وہ اسے ناراض ہوگی یا غصہ کرے گی، پھر وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہنس ہنس کی باتیں کر رہے تھے، سب بہت خوش تھے، چھوٹی سی فیملی تھی، ان کے بچے بھی 2 تھے، اس لیے سب خوش تھے، گھر میں ہے، رشتہ ہو رہا ہے، آدھی ان کے بیچ بیٹھا تھا، کب سے دوحہ کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوحہ روم میں تیار ہو رہی تھی، آج اس نے حور کو بھی بلایا تھا، حور نے جب سنا تو وہ بھی شوق میں چلی گئی، پھر دوست کے لیے بہت خوش تھی کہ وہ جس کے لیے پاگل تھی وہ اس کو ملا، حور بھی دوحہ کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ حور جب آئی تھی اس طرح تنگ کرنے لگی تھی جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تم بھی نا، وہ شرما کے بولی تھی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وائٹ کلر کے ڈریس میں، ریڈ دوپٹہ سر پہ، ہلکے سے میک اپ میں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ جی نہیں بیٹا، آپ کی شادی کی ڈیٹ پکی ہو گئی ہے، ابھی سن کے آئی ہوں، اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو شادی ہے، چلو نیچے سب بلا رہے ہیں، ہمارے دلہے صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ دوحہ کہ یار کتنا شرماؤ گی، حور اس کے چہرے پہ شرم کا رنگ دیکھ کے اس کو تنگ کرنے میں لگی تھی، اکلوتی دوست تھی، تنگ کرنے کا حق جو تھا۔ وہ آ گئی میری پیاری بیٹی، مسز شازیہ نے اٹھ کر پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا، پھر سب نے اس کو پیار کیا، ہاتھ کے ساتھ بٹھا دیا، ہاتھ کو تو وہ ہمیشہ سے حسین لگتی تھی، آج تو اس کے دل کا دھڑکا رہی تھی۔ پھر سب کی خوشی پیار کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائے۔ تھوڑی دیر بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دوحہ کو حور روم میں چھوڑ کے آئی، ہاتھ کو دوحہ سے ملنا تھا اس لیے اس نے حور کو کہا تھا، پھر آرام سے اٹھ کے اوپر چلا گیا، نیچے سب باتوں میں لگے تھے۔
1 منٹ پہلے مجھے نیک دے پھر اندر جانے دوں گی، ویسے بھی میری دوست کا دل بہت کمزور ہے، سوچ لے۔ حور نے شرارت سے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے ان کا دل سنبھالنا آتا ہے، اور یہ لیں کیا یاد کریں گی آپ ہی۔ حاد نے مسکرا کر 5,000 اس کو دیے پھر اندر چلا گیا۔ پیچھے وہ دیکھ رہی تھی کوئی آ نہ جائے۔ دوحہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھول کے کوئی اندر آیا۔ دوحہ منہ نیچے کیے اپنے ہاتھ میں رنگ کو دیکھ رہی تھی، اس کو لگا حور آئی ہوگی۔ حاد نے دیکھا وہ آئینہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑی تھی اور آرام سے چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ حاد نے آرام سے اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، جھک کے اس کے کان میں کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پھر اس کے کان کی لو کو چوم لیا۔ دوحہ جو اپنے ہی خیالوں میں تھی اچانک حاد کی آواز اتنے قریب سے سن کے بکھلا گئی، جلدی سے حاد کے حصار کو توڑ کے 2 قدم پیچھے آئی۔ آپ اس کو سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا؟ کیوں کیا ہوا؟ میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ حاد اس کو تنگ کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ اس کو اور خوبصورت کر رہے تھے۔ حاد چلتا ہوا اس کے اور قریب ہوا تو وہ پیچھے جا کے دیوار سے لگ گئی تھی۔ حاد نے دیکھا جو اس کی باتیں سن کے سر جھکا گئی تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ حاد کی گرم سانسوں کی تپش سے دوحہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ حاد ہنسی ضبط کرتا رہا، دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھتا اس پر جھکا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ حاد سرگوشی میں بولا تھا۔ نہیں، دوحہ کانپتی آواز میں بولی۔ حاد اور جھکا، اب دوحہ کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی تھی، شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ دوحہ نے آرام سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حاد نے اسے دیکھا، پھر جھک کر دوحہ کی پیشانی پہ اپنی لب رکھ دی۔ دوحہ تو جیسے سن ہو گئی تھی، پھر آرام سے پیچھے ہوا، پھر جھک کر سرگوشی میں بولا، تم بہت پیاری ہو چھوٹی سی بیوی۔ ایک اور پیشانی چوم کے پیچھے ہوا، روم سے نکل گیا۔ دوحہ کو تو ابھی تک اس کی خوشبو کے حصار میں تھی، اس کو اپنی قسمت میں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حاد کا یہ روپ دیکھ کر اس کی حالت اور خراب ہو رہی تھی، ابھی تو آنے والے وقت کا نہیں سوچا تھا۔ وہ جیسے روم میں آئی، دوحہ کو ایک ہی جگہ دیکھ کر اس کے پاس ہی، کیا ہوا؟ خیر نہ کوئی زیادہ رومانٹک تو نہیں ہوا نا؟ دوحہ حور کی آواز پہ ہوش میں آئی تھی، اس کی باتیں سن کر شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اس کو جواب دیے بنا واش روم میں چلے گی، پیچھے وہ رہے کہتی رہ گئی۔ دونوں گھر شادی کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس بیچ دوحہ کو بھی بات نہیں ہوئی حاد کی فون سے۔ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے خود سے جذبات کو سنبھال کے رکھا تھا۔ یہاں وہ دوحہ کو سوچتی شرماتی جا رہی تھی۔ سبھی بہت اچھے سے تیاری کر رہے تھے، دونوں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ وہ تو دوحہ کی شادی تک اس کے ساتھ آ کر رہ گئی، بہت خوش تھے اپنے دوست کے لیے جو ہمیشہ سے اپنے سامنے روتی تھی، اس لیے جو شروع سے اس کا نصیب تھا، جس سے وہ انجان تھی، پر اس کی وہ پاک محبت تھی جو آج پوری طرح سے اس کی ہو گئی تھی۔ دوحہ روم میں آئی تھی جب اس کی ماما آئی۔ کیا ہو رہا ہے میرا بچہ؟ ماما آپ اس کے ساتھ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوحہ نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تو انہوں نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اداسی سے اپنی بیٹی، کیونکہ میری بیٹی کی شادی جلدی ہو رہی ہے، میری بیٹی خوش ہے نا؟ ماما نے پیار سے پوچھا تھا۔ دوحہ ان کی بات پہ شرما کے بولی، جی ماما، ہم آپ کو پاپا کو بہت یاد کریں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں نا؟ دوحہ نے معصومیت سے کہا۔ ماما ہنستی اس کی معصوم باتوں پر۔ نہیں میری جان، ہم آپ کے ساتھ پاس آتے جاتے رہیں گے، کوئی ماں باپ کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، بس آپ خوش رہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ہماری بیٹی خوش ہے، ماما نے پیار سے سمجھایا۔ ارے میری بیٹی کہتی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، فاروق صاحب اندر آتے ہوئے بولے۔ بابا ہاتھ اٹھا کے ان کے پیار سے گلے سے لگی تھی۔ اس کو دکھ ہو رہا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جانے میں، لیکن ایک دن ہر بیٹی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، کب تک رہے گی؟ بس اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، بس اس چیز سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ دوحہ ساری رات اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی تھی، بہت سی باتیں کی، آج رات کل اسے اپنے گھر کی ہو جانا تھا۔ حور دوحہ روم میں تھی، حور کو گانے لگا کر ڈانس کر رہی تھی، ساتھ دوحہ کو بھی تنگ کر رہی تھی۔ دوہی یار بہت خوش ہیں تمہارے لیے۔ حور دوحہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب حور میں بہت خوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے، بچپن میں جس سے محبت کی وہی میرا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا پتہ نہیں حاد میرے نصیب میں ہے یا نہیں، لیکن آج سمجھ میں آیا ہمارے بچپن کا رشتہ تھا جو ہمیشہ ہی سے مجھے ان کی طرف کھینچتا تھا۔ ہاں میری جان، دیکھا تم نے تمہاری محبت، تم اس کی وہ دلہن شرمائی پتہ نہیں حاد بھائی کا۔ حور ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی، دوحہ میڈم تو شرمانے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ دوحہ کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جس کو اس نے دل و جان سے چاہا اس کو وہی ملا، اس کی محبت پاک تھی، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا اور دل میں ہی بچپن سے حاد سے محبت کی تھی، اور یہ ان کے بچپن کا وہ پاک رشتہ تھا جو ہمیشہ ان کو قریب رکھتا تھا۔ 9 بجے کے قریب سب بارات لے کر پہنچ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں دوحہ کو بھی لایا گیا تھا جو دلہن کے روپ میں سجی سنوری بہت حسین پیاری لگ رہی تھی۔ حاد نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا اسٹیج تک لا کر بٹھایا تھا، پھر سب کے سب آ کے آرام سے مل رہے تھے دونوں سے۔ آج اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا ورنہ بند نہ ہو جائے، حور نے شرارت سے کہا۔ فوٹو شوٹ ہوا جس میں دوحہ کا تو شرم سے حال بحال تھا، سب بہت اچھے سے ہوا۔ ماں باپ نے پیار سے رخصتی ہوئی، دوحہ بہت روئی، پھر ماں باپ نے بہت پیار سے سمجھایا۔ قرآن کے سائے میں وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ حاد خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ سمجھ سکتا تھا اس کا حال۔ گھر پہنچتے ہی حاد دوحہ کو بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ حاد دوحہ کا ہاتھ تھامے اسی لیے اندر بڑھ رہا تھا کہ دوحہ کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا آنے والے وقت کو سوچ کر۔
آج مسز شازیہ مصطفیٰ بہت خوش تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور دوحہ بھی ان کی جان تھی. مسز شازیہ نے تو اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے بہت اچھے سے. ساری رسموں کے بعد دوحہ کو ہاتھ کے کمرے میں لے جایا گیا. اچھا دوحہ میں چلتی ہوں، اب میری کچھ بھی چاہیے ہاتھ سے بول دینا، اب یہ گھر آپ کا ہے بیٹا اور ہم سب بھی آپ کے ہیں. آپ کو اچھے سے سب سنبھالنا ہے. اب خوش رہو میری جان. مسز شازیہ نے مسکرا کر اسے کہا. بہت شکریہ پھپھو امی، میں آپ سب کو خوش رکھوں گی، شکایت کا موقع نہیں دوں گی. دوحہ نے پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. اب وہ ہاتھ کے انتظار میں گھونگھٹ نکال کے بیٹھی تھی. تھوڑی دیر میں ہاتھ اندر آیا تھا. السلام علیکم. ہاتھ دروازہ لاک کرتا قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ بیٹھا. وعلیکم السلام. دوحہ نے آستہ سے جواب دے کر سر تھوڑا اور جھکا لیا شرم اور گھبراہٹ میں. شرما رہی ہو؟ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ لیے. وہ تو شرم سے سرخ ہو رہی تھی. مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور میں نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا. دوحہ مجھے تم سے ہمیشہ سے ہی میچور پن چاہیے تھے، لیکن جب تم یہاں رہی میرے قریب تو مجھے تمہاری عادت ہو گئی. تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی. آئی لو یو. چپ کے کان میں سرگوشی کی. دوحہ خود کو آج بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی. دل ہی دل میں اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کیا. دوحہ شرم کو ایک سائڈ رکھ کے ہمت سے بولی. میری منہ دکھائی کا تحفہ دیں. اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی. ہاتھ نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے. دوحہ تو شرم سے سرخ ہو گئی تھی. ہاتھ نے مسکراتے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر اس میں ڈائمنڈ کی رنگ نکالی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور رنگ پہنا دی. بہت خوبصورت لگ رہی ہے. دوحہ نے دل میں تعریف کی. لیکن تم سے کم. ہاتھ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک ہوا اور اس کا ماتھا چوما. دوحہ شرما کے سر چکا گئی تھی. تم میری زندگی بن گئی ہو، اب تمہارے ساتھ خوش رہنا ہے. ہاتھ نے جھک کر کان کے نزدیک سرگوشی کرتے اس کے گرد حصار باندھا تھا. تیرے عشق میں ڈلتے ہیں میرے ہر قصے، خاموشی سے مانگی ہوئی دعا. نہ پوچھ کتنا مانگا ہے تمہیں ہم نے، یہ میری دعا کا اثر تھا جو خدا نے دیا ہے مجھے. تجھے نہ تھی خبر کہ عشق میرا تھا کس قدر، جب دعاؤں میں ہو اثر تو ملا اس قدر. دوحہ اپنی ہاتھ کی مقدر نصیب سے دوحہ نے بھی ہار نہ مانی. بن کے دعا کی اس قدر نصیب میں ملا ہاتھ، جس قدر وہ عشق تھا سچا، وہ محبت تھی سچی.